इंसान के लिए कुदरत की तरफ से तंदुरुस्ती की नेमत के साथ बीमारी की आजमाइश भी रखी गई है, लेकिन जाली डॉक्टर्स, अताई हकीम और जालसाज मेडिसिन माफिया की बदौलत सादा लो अवाम के छोटे छोटे अमराज जानलेवा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सिर्फ शहर कराची में 22,000 मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं। इनमें से एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ के मुताबिक फकत 20% मेडिकल स्टोर्स लाइसेंस याफ्ता हैं, जबकि 80% गैर लाइसेंस याफ्ता हैं। इन मेडिकल स्टोर्स में स्मगल शुदा और ममनुआ अद्वियात भी फरोख्त की जा रही हैं, जबकि बाज मेडिकल स्टोर्स मालिकान तो मरज सुनकर अज खुद नुस्खे तजवीज करने का इर्तिकाब भी कर रहे हैं। इसी अबतर सूरत हाल में जाली अद्वियात माफिया और गैर सनद याफ्ता मेडिकल स्टोर्स माफिया अपना अपना खिराज वसूल कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स माफिया हरगिज कामयाब न होती अगर इनके पीछे नाम नेहाद दवासाज कंपनियों के नुमाइंदगान का हाथ न होता। जाली दवासाज कंपनियों के नुमाइंदे मेडिकल स्टोर्स पर गैर मयारी और ममनुआ अद्वियात की धड़ल्ले से तरसील कर रहे हैं। ये कारिंदे मेडिकल स्टोर्स को भी खातिर खा हिस्सा देते हैं और जमीर फरोश डॉक्टरों को भी इन अद्वियात को तजवीज करने के एवज गैर मामूली मराद की पेशकश करते हैं और बदले में मफाद परस्त डॉक्टर्स भी इनकी फराहम करदा अद्वियात के ब्रांड्स की तशहीर करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि अद्वियात का असल फार्मूला हत्तुल इम्कान तजवीज किया जाता, ताकि आम आवाम का रुझान भी ब्रांड्स के बजाय असल फार्मूले की तरफ होता। कोविड-19 के हौलनाक आलमी मंजरनामे की तरह पाकिस्तानी कौम भी अभी कोरोना वबा के असर से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आई थी कि बारानी सैलाब की तबाहकारियों के बाद तेजी से फैलते डेंगू और मौसमी अमराज ने मुतासरा इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन हादसे से बढ़कर ये सानहा हुआ है कि मेडिसिन माफिया की तरफ से मतलूबा अद्वियात की मसनूई किल्लत कर दी गई। रॉ मटेरियल की कमी, होश रुबा महंगाई जैसे अनासिर भी अद्वियात की मार्केट से शॉर्टेज की बड़ी वजूहात में शामिल है। लेकिन गिरा फरोश मेडिसिन माफिया मफाद परस्ती का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सैलाब मुतासरा इलाकों में डेंगू और वबाई अमराज के फैलाव के साथ ही गैर मुतासरा इलाकों से भी अद्वियात आनन फानन में मार्केट से गायब कर दी गई और फिर ब्लैक में मुंह मांगे दामों फरोख्त की जाने लगी। टीम गिरफ्त माजी में भी इंसान दुश्मन अताइयों और मेडिसिन माफिया को बेनकाब करती रही है। आज की एपिसोड में भी जालसाज मेडिसिन माफिया की फरेबकारियां मंजर-ए-आम पर लाई जा रही हैं कि किस तरह ब्रांडेड अद्वियात की पैकिंग में जाली अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं। माजी करीब में टीम गिरफ्त ने सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक एक ऑनलाइन मेडिसिन कंपनी को बेनकाब किया था, जो समाजी वेबसाइट medicalstore.com से सादा लो अवाम को बेवकूफ बनाकर मारूफ अद्वियात को गैर महफूज तरीके से तरसील कर रही थी और सादा लो अवाम खुसूसी रियायत के धोखे में इन मारूफ अद्वियात को हासिल करके नाकाबिले तलाफी नुकसान उठा रहे थे। गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के कारोबार को ऑनलाइन उन्वान से चलाया जा रहा था। गैर रजिस्टर्ड अद्वियात में मारूफ अद्वियात जिनमें मल्टी वाइटामिन्स, ब्यूटी मेडिसिन, इंसुलिन और एक बड़ी तादाद जिनसी तस्कीन वाली अद्वियात की भी शामिल थी। सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक ऑनलाइन मेडिसिन कंपनीज को बेनकाब किया जाए जो सादा लो अवाम को धोखा देने में सरगर्म रहते हैं। सादा लो अवाम खुसूसी रियायत के धोखे में इन मारूफ अद्वियात को हासिल करके नाकाबिले तराफी नुकसान उठा रहे थे। समाजी वेबसाइट से सादा लो अवाम को बेवकूफ बनाकर मारूफ अद्वियात को गैर महफूज तरीके से न सिर्फ तरसील कर रही। नाज़रीन, जहाँ पे ड्रग्स की रेगुलेशन का काम आता है वहाँ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी सिंध के तमाम अहलकार एक जगह पे जहाँ पे जमा होकर और इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आई थी और इंफॉर्मेशन ये थी कि यहाँ पे ऑनलाइन ऐसी मेडिसिन जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ये इनको कह सकते हैं कि मेलिफाइड या स्पूरियस ड्रग्स हो सकती थी इसके अंदर, उसकी क्योंकि कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं होती। बहरहाल यहाँ पे एक ऐसा रैकेट पकड़ा गया है ड्रग इंस्पेक्टर्स की तरफ से, ड्रग इंस्पेक्टर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, कि जहाँ पे कुछ ऐसे ऑनलाइन कारोबार चल रहा था। यहाँ पे
مختلف سوشل میڈیاز کو لیتے ہوئے یہاں آرڈرز جنریٹ کیے جاتے تھے اور مختلف ایسی ڈرگس جو کہ اسمگل بھی ہو سکتی تھیں اور اسی طریقے سے اسپوریس بھی ہو سکتی تھیں، وہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ڈپو پکڑا گیا اور مختلف لوگ ہیں یہاں پہ. شاہد صاحب اس وقت یہاں کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں اور ڈرگ انسپیکٹر بھی ہیں. شاہد صاحب تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں یہاں پہ کیا کارروائی چل رہی ہے، آپ لوگوں نے کس طریقے سے ان کو ٹریس کیا اور تمام کارروائی اب کیا ہوگی؟ ایکچولی یہاں پہ جو نا انرجسٹرڈ بہت تعداد میں میڈیسن ہمیں ملی تھی اور اس کو ساری چیزوں کو ایک شکل دینے میں ہمارے جو ہے برانڈ پروٹیکشن کی طرف سے کیسر بھائی نے ساری انفارمیشن وغیرہ کلیکٹ کی تھی اور چیف صاحب کے پاس ہمارے پاس تھرو چیف ڈرگ انسپیکٹر سندھ کے تھرو ہمارے پاس آئی تھی اور ان کے ڈائریکٹرز پہ پوری ٹیم کراچی ڈرگ انسپیکٹر کراچی اور فیلر ڈرگ انسپیکٹرز اور ان کے ساتھ برانڈ پروٹیکشن FIA کی ٹیم مل کے ہم نے یہ کارروائی کی اور اس میں ہم سکسیزفل ہو گئے. یہ انسولین کی ڈرگ ہے اور مختلف لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کو صحیح سے مینٹین نہیں کیا گیا تھا. اس کی کولڈ چین باقاعدہ سے مینٹین کرنی پڑتی ہے. اس کو روم ٹیمپریچر پہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کے لیے باہر چھوڑا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے اور 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کی کولڈ چین مینٹین کرنی ہوتی ہے. ورنہ اس کے علاوہ یہ سوائے ایک پانی کی صورت میں آپ کو یہ ڈرگ ملے گی. اس کی کوئی جو اس کی ایفیکیسی ہونی چاہیے وہ ایفیکیسی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے آپ اگر کہیں سے بھی کوئی آپ کو آفر ملتی ہے کہ یہ 20% 25% کے اوپر آپ کو کوئی ڈرگ پرووائڈ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے خرچے بھی نکالے گا، تمام اس کی کاسٹنگ نکالے گا. تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو 20% پہ 30% پہ اگر کوئی میڈیسن مل رہی ہو تو وہ صحیح راستوں سے یہاں پہ آئی ہو اور وہ صحیح طریقے سے اس کو مینٹین کیا گیا ہو. اس کی ایفیکیسی زیرو ہوگی، اس کے اندر کچھ نہیں بچا ہوگا کیونکہ یہ کولڈ چین مینٹین نہیں ہے. مختلف ادویات کو بطور خاص مخصوص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو تحریری ہدایت نامے کی صورت میں ادویات کے ساتھ جاری کی جاتی ہے. بطور خاص انسولین اور اس کے استعمال کے حوالے سے کولڈ چین کو مینٹین کرنا ضروری قرار دیا جاتا ہے، جبکہ کولڈ چین مینٹین نہ ہونے کے باعث وائٹل آرگنز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. باوجود اس کے کہ اس کارروائی کے دوران ناظرین نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ان حساس ادویات کو کسی فریج یا کولڈ سٹوریج میں محفوظ نہیں کیا گیا تھا. دیکھیں، ہم پہلے تو جو بھی ان کے پاس لوکل دوائیں ہیں ان کی بل وارنٹیز مانگیں گے اور اگر وہ بل وارنٹیز پروڈیوس نہیں کرتے تو وہ ایک الگ کیس ہوتا ہے. مگر جہاں تک یہ تعلق ہے، جس طرح یہ ان رجسٹرڈ دوائیاں ہیں یا سیکس انڈیوسنگ دوائیاں ہیں، یہ ان سب کا کیا ہوگا، سیمپلنگ ہوگی، ٹیسٹنگ ہوگی اور پھر یہ کورٹ کے اندر کیس جائے گا. ان رجسٹرڈ کے مطابق FIR کٹے گی ان کے اوپر، مگر بورڈ کی ڈیسیجن کے بعد. بہت ساری اینٹی بایوٹکس ایسی ہیں جو کہ اورل بھی یوز ہو رہی ہیں، جیسے سپروفلوکساسن. تو سپروفلوکساسن کی جو مین برانڈ لیڈر تھا، جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں بھی وہ سپروفلوکساسن موجود نہیں تھا. ایزیتھرومائسن کا برانڈ لیڈر جو برانڈس اس کے موجود ہیں وہ اٹھائے گئے، ان کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں بھی ایزیتھرومائسن موجود نہیں تھا. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے میرے پاس سندھ بھر میں اور خاص طور پر کراچی میں پروفیشنل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ڈرگ انسپیکٹرز انفارمیشن کی بنیاد پر مختلف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں. ایسی ہی ایک کارروائی ایک انفارمر کی اطلاع پر ڈرگ انسپیکٹر شاہد حسین عباسی، طاہر خانزادہ، غلام علی لاکھو اور ساجد علی میمن نے مشترکہ طور پر کی اور ایشیا کارگو سروس پر کارروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں جان بچانے والی جعلی اینٹی بایوٹک انجیکشنز برآمد کر لی گئی. ادویات کو تحویل میں لینے کے بعد ملزم سکندر سومرو کو گرفتار کر لیا گیا اور کیس رجسٹرڈ کرنے کے بعد بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. ماضی قریب میں آپ نے بھی ایک اچھا ریکٹ پکڑا تھا جو لاہور سے کراچی اسمگل کیے جا رہی تھی چیزیں، تو وہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے. ایکچولی لاسٹ 2 دن کپل آف ڈیز ہم نے ایک ریڈ کیا تھا میرونم پہ نا. وہ میرونم ایک اسپیوریس تھی. ایکچولی ان کی پرائز جو ہے نا 2800 روپے مارکیٹ میں چلتی ہے، جبکہ وہ بتا رہا تھا کہ میں پورے کراچی میں جو سپلائی کرتا ہوں وہ 500 روپے میں پیک بھیج رہا ہوتا ہوں. اور جو ہم نے اوریجنل کے ساتھ ان کو چیک بھی کیا تھا تو اوریجنل اور اس میں فرق تھا. ابھی آپ جو ڈرگ ایکٹ ہے اس کے مطابق بھی اس کو بک کریں گے؟ جی بالکل، ڈرگ ایکٹ تو ہمارا اس کے ساتھ چلے گا، پوری انویسٹیگیشن چلے گی. ہم پرمیشن لیں گے بورڈ سے، ڈرگ کورٹ میں اس کو پیش کریں گے.
اسی طرح اس بار کراچی ضلع ملیر کے علاقے سعود آباد سے ایک انفارمیشن بیسڈ کارروائی سامنے آئی، جس میں علاقہ ڈرگ انسپیکٹر کے ساتھ ضلع انتظامیہ کو بھی کارروائی کا حصہ بنایا گیا۔ میڈیسن مافیا کے ایک گروہ جو بھارتی برانڈڈ ریلیف نامی ممنوعہ دوا کو بڑی مقدار میں پیک کر رہا تھا، اس پر چھاپہ مار کر جعلی ادویات کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعود آباد کے علاقے کے ایک گھر میں جعلی ادویات بنانے والی فیکٹری کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر ڈرگ انسپیکٹرز طاہر خانزادہ اور ساجد میمن نے پولیس کے ہمراہ چھاپہ مارا اور 1 لاکھ سے زائد جعلی گولیاں اور پیکنگ مشینری برآمد کر لی گئی، اور ساتھ ہی ملزم علی رضا سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ٹیم گرفت اطلاع ملتے ہی فوراً سعود آباد تھانے پہنچ گئی۔ اس وقت میں موجود ہوں سعود آباد تھانے کے اندر، اور ہمارے پاس ایک اطلاع ملی ہے، پروونشل ڈرگ انسپیکٹرز نے ایک کارروائی کی ہے جس کے نتیجے میں کچھ یہ میڈیسنز ریکور ہوئی ہیں۔ اب یہ میڈیسنز جس حالت میں وہاں پہ پیک کی جا رہی تھیں اس کی بھی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہوں گے، ساتھ میں یہ مشینری ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ سلسلہ جاری تھا۔ بہرحال یہ ایک ٹیبلٹ ہے جس کو مختلف کمبینیشنز کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے، اور بیسکلی یہ انڈین میڈیسن ہے ریلیف۔ ایک تو یہ بین ہے پاکستان کے اندر کیونکہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ یہ کارروائی کر کے ان کو بک کیا ہے اور اب مزید کارروائی کر کے ان کو انشاءاللہ کیفرے انجام تک پہنچائیں گے۔ نقی صاحب یہ بتائیں کہ جو کیمیکلز وغیرہ آپ نے ریکور کیے ہیں ابھی وہ آپ لیبورٹری وغیرہ بھیجیں گے، انیشلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چیز اس کے اندر غیر قانونی ہے؟ دوسرے یہ کہ یہ انڈین میڈیسن ہے ریلیف کے نام سے، ایک تو یہ اسمگل ہو کے آتی ہے، دوسرے یہ تو لوکلی مینوفیکچر کر رہے تھے اور اس کی بھی وائلیشن ہو رہی تھی۔ ان کے اوپر کیا کیا ایسی دفعات آپ لوگ کر سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو را مٹیریل ہے ریلیف ٹیبلٹ کا وہ ہمیں ملا ہے کافی تعداد میں، فنش گڈس ملی ہے ریلیف کی، لیکن یہ ریلیف انڈین نہیں ہے، بیسیکلی یہ یہیں اس علاقے میں بنا رہے تھے، اور یہ فیکٹری یہاں پہ کافی عرصے سے چل رہی تھی، جو کہ پولیس کے تعاون سے اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے ہم نے آج جا کے اس کو پکڑا ہے اور انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ سینئر ڈرگ انسپیکٹر طاہر خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خانزادہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ تمام جو میڈیسنز وغیرہ اور پھر اس کے بعد اس کی پیکنگ اور جس طریقے سے کی جا رہی تھی، آپ نے بتایا کہ یہ بڑے ان ہائیجینک کنڈیشنز کے اندر کام ہو رہا تھا، ایک تو میڈیسن ہے، دوسرا یہ کہ اس پوری ڈرگ ایویڈنٹلی نظر آ رہی ہے کہ ان رجسٹرڈ انڈین کلیم کر رہے ہیں، اور ابھی کیمیکلی جب یہ ٹیسٹ ہوگا لیبورٹری سے اس کا پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ اور آپ ہمارے ساتھ بھی رہ چکے ہیں کافی کارروائیوں میں، پہلے بھی اس طرح کی ہم لوگ کارروائی ہو چکی ہے، اور سندھ گورنمنٹ میں ہمارے منسٹر ہیلتھ صاحبہ ہیں اور ہمارے سیکریٹری ہیلتھ صاحب ہیں شاہ صاحب، تو وہ ان چیزوں کو بہت اسٹرکٹلی دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہ ہو۔ آج ہم نے پولیس کے ساتھ مل کے اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ساتھ مل کے اس فیکٹری کے اوپر چھاپہ مارا ہے۔ اب لیبورٹری ٹیسٹنگ ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے ایک پروسیجر ہے کہ کوالٹی کنٹرول بورڈ سے ہمیں جب پرمیشن مل جائے گی پھر اس کے بعد FIR ہوگا، اینڈ دین ڈرگ کورٹ میں کیس چلے گا۔ یہ بتائیں کہ کتنے لوگ اب تک یہاں پہ اریسٹ کیے گئے ہیں؟ اریسٹ ہوئے ہیں 4 لوگ اس میں اریسٹ ہوئے ہیں، وہ ابھی لاک اپ کے اندر ہیں۔ تو جس طرح ابھی کارروائی کا آپ کو پتہ ہے پوری انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی ان معاملات کو لے کے، پھر جس طرح ہوگا ہم اپڈیٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے را مٹیریل بھی موجود تھا، مطلب کیمیکلز بھی موجود تھے، کتنی بڑی تعداد میں تھے، کچھ اس کا اندازہ، اور یہ کہ یہ کمبینیشن کس طریقے سے بناتے تھے؟ کوئی ان کے پاس کیمسٹ تھا موجود جو ان کو اسسٹ کرتا تھا اس سارے معاملے میں؟ ابھی تو دیکھیں صرف ٹیبلٹ فنش فارم میں موجود ہے اور را مٹیریل موجود ہے۔ اب کیا اس کے اندر کیمیکل وہ یوز کر رہے ہیں یا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے، وہ تو لیبورٹری ٹیسٹنگ کے بعد ہی ہمیں سارا کلیئر ہوگا کہ اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ ڈل بھی رہی ہے جو وجہ سے کوئی ایسے ہی پاؤڈر سے کوئی دوائی کر بنا رہے ہیں، کس طرح بنا رہے ہیں۔ مگر یہ ریلیف پہ تو ہم پہلے بھی بہت کام کر چکے ہیں، یہ بین ہو گیا تھا، انڈین دوائی ہے، ویسے بھی پاکستان میں ان رجسٹرڈ ہے، اور اب یہ اس طرح بن کے آ رہی ہے کسی علاقے میں، چھوٹے سے علاقے میں سعود آباد میں ایک گھر میں بن رہی ہے، تو اس کی تو کوئی ایفیکیسی یا کوئی اس کی اسٹرینتھ کا ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ساجد صاحب بھی ڈرگ انسپیکٹر ہیں اور سینئر ڈرگ انسپیکٹر ہے، کافی ان کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے کارروائیاں کی ہیں۔ ساجد صاحب یہ بتائیں کہ جو اس طریقے کی جو مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے، کسی گلی محلے کے اندر کسی ڈرگ کو ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے، اسپوریس بنایا جاتا ہے، تو اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو ہیومن کنزمپشن کے لیے وہ نان سوٹیبل ہوں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بڑی مہربانی ہے، آپ کا بھی تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے، اور اس سے پہلے میں شروع کروں بات تو میں یہاں کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور ایڈمنسٹریشن ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں ساتھ دیا۔ یقیناً یہ جب باڈی میں جائے گی تو یہ ایکسٹرا ایک مٹیریل ہے، ایکسٹرا ایک انگریڈینٹ ہے جو ان کی باڈی میں لوگوں کے جائے گا، اور جس کی وجہ سے ان کی جو
سب سے بڑا جو پرابلم ہوگا کڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ وائٹل آرگن جو ہیں وہ ڈسفنکشن ہو سکتے ہیں، وہ ان کو ڈیفینیٹلی وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں. تو یعنی کہ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ اس کی لمبی کمپلیکیشنز ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اور ہم نے مل کے اور ایک بڑے لوگوں کو ایک جان جو لیوا دوائی یہ بنا رہے تھے اس کو ہم نے بچا لیا ہے. ہم یہ سب اچھا ناظرین، ایک اور چیز ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے ڈکلوفینک کے نام سے. ڈکلوفینک جو ہے وہ اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے گردوں کے اوپر کافی افیکٹ پڑتا ہے، اور جو ریلیف کا ایک فارمولہ ہے یا اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر درد کے کیور کے لیے کیا جاتا ہے. کسی قسم کا باڈی کے اندر درد ہو جائے تو اس کے کیور کے لیے ڈکلوفینک کا ایک فارمولہ ہے، وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ڈکلوفینک کی مقدار جو پرسکرائب کوانٹٹی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہو تاکہ لوگوں کو فوری طور پر ریلیف ملے اور جو اس کی سیل ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے؟ ان کا را مٹیریل اتنا مہنگا ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ اس کو کر سکتے ہیں. تو اس پہ اب یہ ہم ویٹ کریں گے کہ لیبارٹری کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس کے پاس کیا رپورٹ آتی ہے تو ہم اس چیز کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں. جعلی میڈیسن استعمال ہو رہی ہے. یہ جو میڈیسن کا پیکٹ دیکھا ہے میں نے پین کلر، یہ تو میرے گھر میں بھی استعمال ہو رہا ہے. یہ اریز اور کٹنگ، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی ادارے کا مال تھا، کسی ادارے کی میڈیسن تھی، وہاں سے چوری کی گئی ہے. اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ اسٹرپ کے اوپر بھی مٹایا گیا ہے. اس وقت فوجاد حسین صاحب سپرنٹینڈنٹ پولیس شاہر فیصل ڈویژن کے ہیں. اس قسم کی جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ دلچسپی نہیں لی جاتی ہے پولیس کی طرف سے، ڈرگ انسپیکٹرز کو ہی کال کیا جاتا ہے اور انہی کی طرف سے کارروائی کی جاتی ہے. آپ نے اس کے اوپر خاص طور پہ توجہ بھی دی اور دلچسپی کے ساتھ آپ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. مختلف سیکشنز وغیرہ بھی میں دیکھ رہا ہوں ابھی نکالے جا رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس کے اوپر آپ کی بہت زیادہ دلچسپی کی وجہ کیا تھی؟ دلچسپی کی وجہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کو اس سے سخت نقصان ہے. دیکھیں جعلی میڈیسن استعمال ہو رہی ہے. یہ جو میڈیسن کا پیکٹ دیکھا ہے میں نے پین کلر، یہ تو میرے گھر میں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو اب یہ پین کلر کے نام پہ زہر بیچ رہے ہیں. برآمد کی گئی جعلی ادویات کو سندھ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری بھجوا دیا گیا. ٹیسٹ رپورٹ میں ایسے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے کہ عقل حیران ہے. ایک ہاسپٹلائز پیشنٹ ہے جس کو آپ ٹریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جب ایک اینٹی بایوٹک جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا ایفیکیسی اس کی جو 100% ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی کہ کرائم اتنا زیادہ بڑھ گیا معاشرے میں، اور یہ بھی ایک وائٹ کالر کرائم ہے کہ لوگ جعلی ادویات بنانے کے کاروبار میں ملوث ہو گئے ہیں اور جعلی ادویات کو مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ بھی کیا جا رہا ہے. آلدو فیلڈ فورس کام کر رہی ہے لیکن بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، نیڈ ہے. تو ابھی ریسنٹلی جو ریڈز ہوئے اس میں میں آئی واز کوائٹ اسٹانش کہ میروپینم جس ایک برانڈ کمپنی کا ہے جس نام سے برانڈ آتا ہے، میں برانڈ کو کوٹ نہیں کر رہا، تو اس کے اندر میروپینم ہی موجود نہیں تھا. یہ تمام لائف سیونگ ڈرگز ہیں جو کہ بالکل لاسٹ اسٹیجز میں کسی پیشنٹ کو لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان میں بھی جعلی ادویات آ گئی ہیں. ان انجیکٹیبلس میں بھی جعلی آ گئی ہیں. جب ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا، جو سیمپلز جو نمونے ڈرگ انسپیکٹرز نے ہمارے پاس بھیجے تھے، تو ان میں وہ ایکٹیو انگریڈینٹ ہی موجود نہیں تھا. ایک گرفت انفارمر نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایک میڈیکل اسٹور پر جعلی ادویات کی موجودگی کی اطلاع دی جو کہ ایک جعلساز میڈیسن کمپنی کی جانب سے ترسیل کی گئی تھی. ٹیم گرفت نے ضروری سمجھا کہ کسی بھی قسم کی کارروائی سے پہلے گرفت اسپائی ٹیم کے ذریعے اطلاع کی تصدیق کر لی جائے، لہذا اسپائی نمائندوں کو اسی میڈیکل اسٹور پر بھیج دیا گیا. خفیہ ریکارڈنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسپائی نمائندوں نے نہ صرف میڈیکل اسٹور سے دوا حاصل کی بلکہ بعد ازاں دوا کے جعلی ہونے کی بھی تصدیق ہو گئی. لہذا ٹیم گرفت نے رابطہ کیا ڈرگ انسپیکٹر دلاور جسکانی سے، جنہوں نے فوری ریسپانس دیا. رب کیا گیا ہے میڈیسنز کو، اس کے ڈبے کو، تو کسی نہ کسی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام چھپانے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہے تاکہ یہ اس کے ٹریسز نہ ملیں کہ کہاں سے یہ ادویات جو ہے وہ نکالی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی جیسے دیکھیے اس کے اوپر بھی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے، یہ رب کیا ہوا ہے. تو یہ تمام ادویات کسی نہ کسی ادارے سے چوری کی جاتی ہیں. ان کے اوپر کوئی نہ کوئی جو نشانات ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، اداروں کے نام جو ہے نکال دیے جاتے ہیں. مختلف اور دیگر شہروں کے اسٹاکس بھی موجود ہیں جس کے اندر یہ ملتان کا اسٹاک ہے.
اب ملتان کا اسٹاک یہاں پہ آتے آتے کیونکہ یہ انجیکشنز ہیں ان کو کولڈ چین مینٹین اگر نہ بھی کرنی ہو تو یہ ایسے ٹیمپریچر کے اندر جو ان کے لیے انبیئریبل ٹیمپریچر ہے اس کی ایفیکیسی کے اوپر کافی اثرات پڑتے ہیں. دلاور صاحب یہ بتائیں کہ اس طریقے سے جیسے ملتان سے آ گیا یہ اب تو اگر ان کو کولڈ چین مینٹین نہیں کرنا یہ ایسے انجیکشن سے لیکن پھر بھی ان کے اوپر جو اثرات مرتب ہوں گے نان سوٹیبل ایٹماسفیئر کی وجہ سے وہ کیا ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے ایفیکیسی کے اوپر کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اریز اور کٹنگ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی ادارے کا مال تھا کسی ادارے کی میڈیسن تھی وہاں سے چوری ہوئی ہے چوری شدہ مال تھی کوئی وارنٹی نہیں ہے صحیح ہے اور جس چیز کی کوئی وارنٹی نہیں ہے اس کا اے ڈی آر کا اس کا سائڈ افیکٹ کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کیا ہوگا. یہ کس طریقے سے وہاں سے چوری کر کے آئے ہیں کس ٹیمپریچر میں لے کے آئے ہیں کس کنڈیشن میں لے کے آئے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. یعنی یہ سسپیکٹڈ ہے سسپیکٹڈ کے علاوہ یہ اسٹولن میڈیسن ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ لائف سیونگ انجیکشنس ہیں انجیکٹیبلس ہیں جو کہ ڈائریکٹ آئی ایم آئی وی میں جاتے ہیں اور وداؤٹ پیکنگ اویلیبل ہیں اور کسی سوٹیبل کنڈیشن میں اویلیبل نہیں ہے کہ جس کنڈیشن جو ریکمنڈیڈ کنڈیشنز ہیں جو مینوفیکچرر کی ریکمنڈیشنز ہیں جو قانون کہتا ہے اس کنڈیشنز کے علاوہ یہ کر کے انہیں انپیک کر کے رکھا ہوا. اس کی ابھی ناظرین کو اگر ہم بتائیں جو عام لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے اس کی ایکسپائری تو ابھی موجود ہے تو اگر کوئی بھی انجیکشن ایسی صورت کے اندر کسی میڈیکل اسٹور کے اوپر موجود ہے جس کی کوئی پیکنگ نہیں ہے تو لیکن اس کے اوپر ایکسپائری تو موجود ہے اور لوگ جو جاتے ہیں اس کو یہ ایک انجیکشن 2 انجیکشن پورا پیکٹ تو کوئی بھی نہیں خریدتا تو کس طریقے سے اس کی پہچان ہوگی کہ یہ ایفیکیسی اس کی جو ہے وہ باقی ہے؟ دیکھیں اگر میڈیکل اسٹور کے اوپر ان کی کوئی پیکنگ نہیں ہے بٹ میڈیکل اسٹور پہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پیک ہوتا ہے پیک سے نکال کے وہ آپ کو ڈسپینس کر رہا ہوتا ہے تو پیک کے اوپر اور اس پروڈکٹ کے اوپر ایکسپائری مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور رجسٹریشن ڈیٹ تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں. ہاں اگر آپ کے پاس پیک اویلیبل نہیں ہے اور آپ کے پاس وارنٹی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ پیک کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی اتھورائز ایجنٹ سے انہوں نے لیا ہے اگر اتھورائز ایجنٹ سے لیا ہے تو وہ وارنٹیڈ پروڈکٹ ہے. وارنٹیڈ پروڈکٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیکشن 23(1) آف ڈرگ ایکٹ 1976 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وارنٹی اویلیبل ہے تو آپ اس کا کوئی بھی چیز اس کی آپ کلیم کر سکتے ہیں. جیسے سپوز اے ڈی آر کوئی رپورٹ ہو گیا کوئی لائف تھریٹنگ ایشو آ گیا پیشنٹ کے اندر تو وہ بھی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں اور وہی اس کا آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ کس کمپنی نے بنایا کہاں بنایا کون سا اس کے اندر کوالٹی کنٹرول کے پیرامیٹر تھے تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ریٹ باقاعدگی سے ہو رہے ہیں پہلے بھی ہو رہے تھے ابھی بھی ہو رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ بھی پروونشل گورنمنٹ بھی ریٹس کر رہی ہیں منسٹرز کی طرف سے سیکٹریز کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں کہ آپ جائیں جا کے ریٹس کریں اور اس طرح کی کوئی اگر کرائم میں انوالو ہے جو کہ ایک ہینیس کرائم ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس. دوا تو تمام لائف سیونگز ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسی اینٹی بائیوٹکس ہیں جو کہ بالکل لاسٹ اسٹیجز میں جس سے کہا جائے نا کہ لاسٹ ڈرگ آف چوائس جسے کہا جائے وہ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر پیشنٹ کسی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے جیسے ٹائیفائڈ اور وہ ٹائیفائڈ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ہے جس طرح سے دیکھا جاتا تھا کہ پہلے ٹائیفائڈ رسپونڈ کر جاتا تھا سیفیکزین کے اوپر لو ڈوزز میں بھی کام کر دیتا تھا سالمونیلا ٹائفی کو انہیبٹ کر دیتا تھا سپروکسن بہت اچھا کام کر جاتا تھا آفلاکساسن بہت اچھی طرح کام کرتی تھی لیکن اب وہ ڈرگس ریزسٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. ریزسٹنس کریٹ ہو رہی ہے اس کے بہت سارے ریزنس ہیں کہ لوگ جس طرح سے سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں اور ان لیبلڈ یوز ڈرگ کا یوز استعمال شروع کر دیتے ہیں اس انڈیکیشن میں نہیں بھی ہوتا. اور عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک وائرل انفیکشن ہے نزلہ زکام ہے اس میں کوئی فیور آیا تو لوگ اس میں بھی اینٹی بائیوٹک یوز کر لیتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے ریزسٹنس ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. تو بہت ساری بیماریاں جو قابل علاج تھیں وہ ناقابل علاج ہوتی جا رہی ہیں. اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ وہ جو اسٹرین ہے جو پیتھوجن ہے ڈے بائی ڈے گیٹنگ ریزسٹنٹ. سر ادھر سے میں نے آلریڈی سیمپلنگ کر لی ہے ابھی 1 ہفتہ پہلے کی بات میں نے یہاں سے سیمپلنگ کی ہے جو کہ میں نے DTL بھیج چکا ہوں. اگر ہم نے اس کی اسٹاپ کرنا ہے اس پورے ڈرگ کے پھیلاؤ کو اس کے اسپریڈ کو اور سینئس کرائم کو تو بہت ایک مربوط قسم کا ایک ایکشن کرنا پڑے گا. میڈیسن مافیا جعلسازی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ جان بچانے والی انتہائی حساس ادویات کی نقل بنا رہے ہیں. یقیناً ایسی جعلی ادویات سے قابل علاج امراض ناقابل علاج امراض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں.
شہر کراچی کی طرح سندھ بھر میں بھی جعلی ادویات کی بھرمار عام ہے۔ کچھ عرصے قبل اندرون سندھ کے ضلع ٹنڈو محمد خان سے شکایات موصول ہونے کی صورت میں ٹنڈو محمد خان کے غیر لائسنس یافتہ میڈیکل اسٹورز مافیا کے خلاف اعلیٰ سطح کی کارروائی کی گئی تھی۔ ناظرین کی یاد دہانی کے لیے گزشتہ ایپیسوڈ کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ یہاں پہ آپ بتا رہے تھے کہ کارروائی پہلے بھی آپ نے کی تھی؟ بالکل، ہم نے کارروائی کی تھی۔ یہاں پر ہم نے جو ہے نا کافی ایسی میڈیسن پکڑی تھی جو کہ ان رجسٹرڈ بھی تھی، وہ ہم نے اپنے ضبط میں لیا، اس پہ انشاءاللہ کیس کیا جائے گا۔ ابھی بھی ہم اس پر چیک کریں گے کہ اس کو کارروائی کے بعد بھی انہوں نے اگر اس چیز کو رکھا ہے تو پھر ہم ان پہ اس کو وائلیشن کیس کریں گے۔ اپنا لائسنس سر ان کا اٹیچڈ ہے؟ صحیح، ان کا اٹیچ ہے لائسنس، اور ان کا فارمیسیز یہاں بھی موجود نہیں ہے۔ ٹنڈو محمد خان کے اندر اکثر میڈیکل اسٹورز کے اوپر جو ہے وہ لائسنس موجود ہے۔ کتنا فریکوینٹلی یہاں پہ جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں؟ سر میں ویکلی وزٹ کر رہا ہوتا ہوں، ایک ہفتہ میں ایک مرتبہ وزٹ ضرور کرتا ہوں۔ یہاں پہ کچھ ایسے لائسنس اسٹور بھی موجود ہیں جن کے اوپر ابھی مقامی لوگوں کی طرف سے شکایت بھی موصول ہوئی ہے ہمیں کہ وہاں پہ لوکل دوائیاں یا سب سٹینڈرڈ دوائیاں جو ہے وہ رکھی جا رہی ہیں۔ تو جی صاحب، اس بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں اگر کوئی سب سٹینڈرڈ دوائی ملتی ہے؟ سر ادھر سے میں نے آلریڈی سیمپلنگ کر لی ہے، ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ میں نے یہاں سے سیمپلنگ کی ہے جو کہ میں نے DTL بھیج چکا ہوں، DTL ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں بھیج چکا ہوں، ادھر سے دوائیاں اٹھا کے۔ اگر مجھے کوئی سب اسٹینڈرڈ کی رپورٹ ملتی ہے کہ وہ دوائی سب اسٹینڈرڈ ہے، رزلٹ DTL سے کتنے دنوں میں آ جاتا ہے؟ سر اٹ ٹیک 60 days فار دا DTL اکارڈنگ ٹو ڈرگ ایکٹ۔ وہ 60 دن لیتے ہیں کہ ہمیں چیکنگ کے لیے دیں۔ لوکل دوائیاں زیادہ رکھی ہوئی ہیں؟ وہ سر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دوائیاں رکھ رہے ہوتے ہیں اسٹور والے، یہ ڈاکٹر کی بیس پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر وہ پرسکرائب کر رہا ہوتا ہے۔ رجسٹریشن کے لیے ہم نمبر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نمبر وہ ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم، رجسٹریشن نمبر 6 ڈیجٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کارروائیاں پاسٹ میں کی تھیں، تو جتنی بھی فیک دوائیاں تھیں، اسپوریس دوائیاں تھیں یا اس طرح کے جو گروہ تھے، انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ بند کر دیا تھا، اور اس طرح کی کارروائیاں کنٹینیوس ہوتی رہنی چاہیے تاکہ عوام پہ میڈیا کے ذریعے یہ میسج جاتا ہے جو 2 نمبر دوائی بنانے والے ہوتے ہیں، نقلی دوائی بنانے والے ہوتے ہیں، کہ یہ کارروائیاں اسٹارٹ ہو گئی ہیں اور یہ کنٹینیوسلی ہوتی رہیں گی۔ جو دور دراز کے علاقوں میں کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ مارکیٹ میں موجود جعل ساز میڈیسن مافیا، غیر معیاری ادویات، غیر سند یافتہ میڈیکل اسٹورز اور جعلی ڈاکٹرز کی موجودگی سنجیدہ ذہنوں کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یقیناً بے اختیار عملہ کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن قرار واقعی اقدام کرنا بس سے باہر ہوگا۔ سندھ پروفیشنل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا محکمہ اصلاحات کا متمنی ہے۔ جہاں محکمہ جاتی کارروائیوں میں پہلے سے بڑھ کر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی محکمہ ہیلتھ کے قدم سے قدم ملا کر پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے۔ بلیک مارکیٹنگ کے خلاف تسلسل سے کارروائیاں ہی جعل سازوں کی حوصلہ شکنی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر ہم نے اس کی اسٹاپ کرنا ہے اس پورے ڈرگ کے پھیلاؤ کو، اس کے اسپریڈ کو اور سینئس کرائم کو، تو بہت ایک مربوط قسم کا ایک ایکشن کرنا پڑے گا، بٹ ان ریٹس کو بڑھانے کی نیڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، کہ ہمیں مزید دیکھیں نا، ہمارا لا جو ہے ڈرگ لا کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، ڈرگ لاز کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، تو اس میں اسسٹنس کہا گیا ہے کہ اسسٹنس کے ساتھ آپ کہیں پہ ریڈ کر سکتے ہیں، کہیں جا سکتے ہیں، تو ہمیں اپنی اسسٹنس کے لیے پولیس، FIA اور دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا۔ جعلی ادویات کی وجہ سے عوام کی جانیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ جعل ساز میڈیسن کمپنیز اور ان کے مارکیٹنگ مینیجرز کی رجسٹریشن اور پروڈکٹس کی جانچ پڑتال کے لیے سرکاری چیک اینڈ بیلنس کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر ادویات کی فروخت کرنے والی آن لائن کمپنیوں کے حوالے سے ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی، FIA اور دیگر متعلقہ اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ عوام دشمنوں کے خاتمے کے لیے انتظامیہ مسلسل حرکت میں رہے تو ان کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ جب تک عوام کی صحت کا تحفظ یقینی نہیں بنایا جاتا، ٹیم گرفت عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو گرفت میں لیتی رہے گی۔